अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह आपको अपने अपने घरों में हमेशा आबाद रखे, शाद रखे, खुश रखे और खुशहाल रखे। अल्लाह मेरे पूरे वतन पे रहम करे और इसको मुनाफिकों से, चोरों से, डाकुओं से, मेरे अल्लाह को पता है कौन सही है और कौन चोर है कौन नहीं, अल्लाह को तो पता है। बस मेरा रब उनसे निजात दे, उनको ऐसे बस उठा ले, कहीं उचक के ले जाए, एक ऐसी आग फेंके जो बस उनको उठा ले और फारा, ताकि हमारा मुल्क पाक साफ हो जाए, अच्छा हो जाए। अल्लाह इस वतन को हमेशा सलामत रखे। ये हम अल्लामा इकबाल का ख्वाब और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बेतहाशा मेहनत और हमारे बुज़ुर्गों की बेतहाशा कुर्बानियों के बाद ये वतन जो है ना, ये हमें मिला है। ये कोई मजाक नहीं है। हमने अपने बड़ों से बातें सुनी हुई हैं कि अपना क्या क्या कुछ छोड़ के, क्या क्या कुछ छोड़ के वो यहाँ आए थे, हमने उनसे सुना। आजकल मुहर्रम के दिन है, बहुत इबादत के दिन है और बड़ा हुर्मत वाला महीना है। ज़िंदगी उस्ताद से ज़्यादा सख्त होती है, याद रखें, ज़िंदगी उस्ताद से ज़्यादा सख्त होती है। उस्ताद सबक देकर इम्तहान लेता है और ज़िंदगी इम्तहान लेकर सबक देती है। इसमें अगर कोई गलती है तो आप मुझे ज़रूर करेक्ट करना। मैंने स्पेशल आपके लिए लिख के ये रखा हुआ है कि भाई मैंने ये बताना है। अगर हम 10 मुहर्रम की तरफ जाते हुए रास्ते में 18 ज़िलहज की तारीख पढ़ें तो एक ऐसी शहादत दिखाई देती है जिसमें शहीद होने वाले का नाम हज़रत उस्मान है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके आगे गनी का लक़ब दिया हुआ है, उस्मान गनी, क्योंकि उन्होंने अपना बेतहाशा माल अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी के लिए गरीब ज़रूरतमंद मुसलमानों पे खर्च किया। कुएँ पानी के लेके यहूदियों से ख़रीद के दिए और दूर दराज मुल्क शाम दाएं बाएं से गंदम के भरे हुए ऊँट कई कई हज़ार मंगा के ऐलान करते थे कि आ जाओ ले जाओ। उनकी शहादत का दिन है। जी हाँ, वही उस्मान जिसको हम ज़ुल्नुन नूरैन कहते हैं, यानी 2 नूरों वाला, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले एक बेटी हज़रत उम्मे कलसूम की उनसे शादी हुई, उनमें से एक बेटा भी हुआ। हो सकता है मैं नाम गलत ना कह रही हूँ, क्योंकि उम्मे कलसूम और हज़रत रुकिया दोनों की शादी हुई। जो पहली बीवी थी उसमें से अल्लाह ने उनको एक बेटा भी दिया और अपनी माँ की वफ़ात के बाद वो भी फौत हो गया। तो हज़रत उस्मान इतना रोते थे कि मेरी जो डोरी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से कट गई। तो आपने अपनी दूसरी बेटी भी उनके अक़द में दे दी, तो इसलिए उनको 2 नूरों वाला कहते हैं। और उस्मान गनी के नाम से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। जी हाँ, वही उस्मान जिन्हें हम ज़ुल्नुन नूरैन कहते हैं, वही उस्मान जिसे हम दामाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वही उस्मान जिसको हम नाशिर कुरान कहते हैं, वही उस्मान जिसे हम खलीफाए सोएम कहते हैं, वही उस्मान जो हज़रत अली की शादी का सारा खर्चा अपनी जेब से उठाते हैं, वही उस्मान जिसकी हिफाजत के लिए हज़रत अली ने अपने बेटे हुसैन को उनकी निगरानी के लिए भेजा हुआ था, वही उस्मान जिसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दोहरा दामाद कहते हैं। खैर, ये बातें तो आप तलबा खुतबन हज़रात बताते ही रहते हैं, क्योंकि हज़रत उस्मान की शान तो बयान की जा सकती है, हज़रत उस्मान की सीरत तो बयान की जाती है, हज़रत उस्मान की शर्म व हया के जो तज़किरे किए जाते हैं, इनके कबल अज़ इस्लाम और बाद इस्लाम के वाक़यात सुनाए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती है ये कि इनकी मज़लूमियत को बयान नहीं किया जाता।
ان کی دردناک شہادت کے قصہ کو عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا۔ تاریخ کی چیخیں نکل جائیں گی اگر عثمان کی مظلومیت کا ذکر کیا جائے۔ کوئی عالم یا خطیب نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ عثمان غنی وہ مظلوم تھے جن کا 40 دن تک ظالموں نے پانی بند رکھا۔ کوئی ہمارے پارٹی کے لوگوں جیسے ہوں گے اتنے خبیث، وہ بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے اس زمانے میں بھی اتنے خبیث لوگ تھے۔ آج وہ عثمان پانی کو ترس رہا ہے جو کبھی امت کے لیے پانی کے کنویں خریدا کرتا تھا۔ حضرت عثمان قید میں تھے تو پیاس کی شدت سے جب نڈھال ہوئے تو آواز لگاتے ہیں جو مجھے پانی پلائے، کوئی ہے جو مجھے پانی پلائے۔ حضرت علی کو پتہ چلا تو مشکیزہ لے کر علی عثمان کا ساقی بن کر پانی پلانے آ رہے تھے۔ ہائے، آج کربلا میں علی اصغر پر برسنے والے تیروں کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن حضرت علی کے مشکیزہ پر برسنے والے تیروں کا ذکر نہیں ہوتا۔ باغیوں نے حضرت علی کے مشکیزے پر استغفر اللہ مشکیزے پر تیر چلائے تو علی نے اپنا امامہ ہوا میں اچھالا تھا کہ عثمان کی نظر پڑے اور کل کی قیامت کے روز عثمان اللہ کو شکایت نہ لگا سکے کہ اللہ میرے ہونٹ جب پیاسے تھے تو تیری مخلوق میں سے مجھے کوئی پانی پلانے نہ آیا۔ کربلا میں حسین کا ساقی اگر عباس تھا تو مدینہ میں عثمان کا ساقی علی تھا۔ اس عثمان کو 40 دن ہو گئے ایک گھر میں بند کیے ہوئے جو عثمان مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کے دیا کرتا تھا۔ آج وہ عثمان کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ جس کی محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ جوک در جوک آیا کرتے تھے، 40 دن گزر گئے، اس عثمان کو کھانا نہیں ملا جو اناج سے بھرے اونٹ نبی کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ آج عثمان کی داڑھی کھینچی جا رہی ہے، جس عثمان سے آسمان سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ آج اس عثمان پر ظلم کیا جا رہا ہے جو کبھی غزوہ احد میں حضور نبی کریم کا محافظ تھا۔ آج عثمان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا جس ہاتھ سے آپ کی بیعت کی تھی۔ ہائے عثمان، میں نکتہ دان نہیں، میں عالم نہیں جو تیری شہادت کو بیان کروں اور دل پھٹ جائیں، آنکھیں نم ہو جائیں۔ آج اس عثمان کے جسم پر برچھی مار کر لہو لہان کر دیا گیا جس عثمان نے بیماری کی حالت میں بھی بغیر کپڑوں کے کبھی غسل نہ کیا تھا۔ آج آپ کی 2 بیٹیوں کے شوہر کو ٹھوکریں ماری جا رہی ہیں۔ 18 ذی الحج 35 ہجری ہے، جمعہ کا دن ہے۔ حضرت عثمان روزہ کی حالت میں ہیں، باغی دیوار پھلانگ کر آتے ہیں اور حضرت عثمان کی داڑھی کھینچتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک باغی پیٹھ پر برچھی مارتا ہے، ایک باغی لوہے کا آہنی ہتھیار سر پر مارتا ہے، ایک تلوار نکالتا ہے، حضرت عثمان کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، وہی ہاتھ جس ہاتھ سے آپ کی بیعت کی تھی۔ قرآن بھی عثمان کی شہادت کا گواہ بن گیا۔ عثمان زمین پر گر پڑے تو عثمان کو ٹھوکریں مارنے لگ گئے۔ لعنت ان خبیثوں پہ، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے اور سدا آگ میں جلے سب سے نچلے گڑھے میں، جس سے آپ کی پسلیاں تک ٹوٹ گئی۔ حضرت عثمان باغیوں کے ظلم سے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے، پھر اس پہ بہار آئی۔ یہ میں نے اسپیشل اپنا ایک ڈائری سے لکھا ہوا آپ کے لیے سنبھال کے رکھا اتار کے، کیونکہ میں نے کہا اتنی ڈائریاں میں کیسے اٹھاؤں گی، ایک میرے سے نہیں پکڑی جاتی۔ محرم اتنا قدر و منزلت والا مہینہ ہے کہ اگر اس ماہ میں یہ عمل کر لیے جائیں اس مہینے میں تو رزق کی کبھی سارا سال تنگی نہ ہوگی۔ محرم سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ کو محرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جنگ و قتال حرام ہے۔ یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق کی شہادت ہوئی، وہ بھی ظالموں نے ان کو شہید کیا۔ مسلمان پتہ نہیں اتنے بکاؤ مال ہوتے ہیں، اسی لیے لوگ مسلمانوں کی قدر نہیں کرتے اور کہتے ہیں یہ پیسوں کے لیے ماں بیچ دیتے ہیں۔
تو جنہوں نے اپنے اتنے بڑے صحابہ اکرام کے ساتھ یہ سلوک کیا، اپنے نبی کریم کے ساتھ یہ کیا، تو پھر لوگوں نے یہی کہنا ہے، ان کا تو قصور نہیں ہے۔ یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق کی شہادت ہوئی۔ 10 محرم کا واقعہ کربلا پیش آیا یوم عاشورہ کو، جس میں نواسہ رسول نے جام شہادت نوش فرمایا اور قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید ہو گئے۔ 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور پیدائش بھی ہوئی۔ 10 محرم کو حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی 10 محرم کو ہوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش بھی 10 محرم کو ہوئی۔ بنی اسرائیل کے لیے دریائے نیل پھاڑا گیا، ان کے لیے راستے بنا دیے گئے، وہ بھی 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے، اس سے رہائی بھی 10 محرم کے بابرکت دن میں ملی۔ 8 محرم کو جو تھا نا، وہ حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، جو میں واقعہ سنا بیٹھی ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اپنی بینائی کھو دی، اس بیماری سے نجات جو ملی وہ بھی 10 محرم تھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو جس دن بادشاہت ملی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ آسمان سے جو پہلی بارش زمین پر برسی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ قیامت بھی 10 محرم الحرام کو برپا ہوگی اور رب العزت اس دنیا کا اختتام فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن آسمان، پہاڑ، قلم اور کرسی کو پیدا فرمایا۔ 10 محرم 10 محرم کو ہی اصحاب کہف نے کروٹیں بدلی اور 10 محرم کو ہی شہادت حسین ہوئی، جس واقعے سے اس دن کو اور 4 چاند لگ گئے۔ حضور اکرم نے فرمایا جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کو 10,000 فرشتوں کی عبادت، 10,000 شہداء کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ جو محرم کے پہلے جمعے کو روزہ رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھیں۔ ایک روزہ منع ہے کیونکہ یہودی محرم میں ایک روزہ رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 کو شکرانے کے نفل اور روزہ رکھتے، پھر ان کی قوم بھی اسی لیے رکھتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، حضور ارشاد فرماتے کہ محرم الحرام کے روزے رکھے گا وہ جنت الفردوس کا مالک ہوگا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ جو لوگ 10 محرم کو نوافل اس طرح پڑھے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 15، 25 یا 50 بار، اس سے 4 نفل یا 8 یا 10 نفل پڑھے تو رب العزت اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے اور آئندہ کے 50 سال کے گناہ بھی معاف فرما دیں گے اور اس کے لیے نور کے منبر بنائے جائیں گے۔ سورہ اخلاص کے ساتھ نفل پڑھنے والے کی قبر کو اللہ پاک روشن رکھیں گے۔ کسی یتیم کے سر پر جو ہاتھ رکھے گا 1 درجہ بلند ہوگا 10 محرم ہر بال کے بدلے۔ 10 محرم کو غسل کرنا ہر بیماری سے بچت ہے سوائے موت کے، کوئی لاعلاج بیماری میں بھی مبتلا نہ ہوگا۔ بیمار پرسی کرنا بہت بڑا اجر ہے۔ جس نے 10 محرم کو بیمار پرسی کی، گویا اس نے تمام عالم اسلام کی بیمار پرسی کی، تمام نبی آدم کی بیمار پرسی کی۔ 10 محرم میں آنکھوں کا علاج، جو سرما آنکھ میں 10 محرم کو لگائے گا، آنکھ کی کوئی بیماری اس کو کبھی زندگی بھر نہ لگے گی۔ 10 محرم کو اہل و عیال پر خرچ کرنے سے ساری عمر رزق کی تنگی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم نے فرمایا جو کوئی اپنے گھر پر گھر والوں پر اچھا خرچ کرے گا تو اس کا رزق جو ہے وہ کبھی تنگ نہیں ہوگا۔ اس کو کر کے دیکھ لیں، آپ کو رزق میں وسعت ہی وسعت ملے گی۔ نبی اکرم نے یہی کرنے کا حکم فرمایا۔ مسلمانوں کو وسیع پیمانے پر اس دن زیادہ سے زیادہ خیرات کرنی چاہیے۔ اللہ رحمتوں اور نعمتوں کی بارش عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ تھی محرم کا مہینہ
اور 10 محرم تک کی عبادات۔ اور آپ لوگوں نے وہ جو ایک مٹھی چاول ہیں اللہ الصمد وہ پڑھنے نہیں بھولے، یاد سے پڑھنے ہیں۔ اور صدقہ خیرات کی کثرت کریں، کھانا بنا کے دیں، کوئی پانی کسی طرح کا بھی بنا کے دیں، اچھی چیزیں لوگوں کو کھانے کو لے کے دیں۔ اللہ رب العزت اس سے خوش ہوگا، آپ کے گھر میں، زندگی میں، صحت میں، رزق میں اللہ رب العزت بے تحاشا برکت اور عنایت عطا فرمائے گا، اور آپ کی مصیبتیں، پریشانیاں، غم، فکر، بیماریاں آپ سے دور فرما دے گا۔ تو اور کیا چاہیے، بس یہ عمل آپ کریں۔ اور آج تو میرا خیال 3 ہے، 8 کو یاد رکھنا حضرت عثمان غنی کی شہادت کو بھی، اس کے بھی نوافل پڑھنا، جس نے مسلمانوں کے لیے اتنی قربانیاں دیں، جتنی قربانیاں کسی نے دی نہیں ہیں۔ اور کون ہے جس کی داڑھی بھی کھینچی ہو، تیر بھی چلے ہوں، 40 دن اس کو پانی بھی نہ دیا گیا ہو، روٹی بھی نہ دی گئی ہو، اور جس نے کنویں خرید کے مال اتنا خرچ کیا، اور پھر 10 محرم، 9، 10، 11 اس پہ خاص نیکی کے کام کرنے کا اہتمام کریں۔ تو میرا خیال ہے آج کے دن کے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے کا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اپنے وطن کے لیے بہت دعا کریں، یا اللہ اس وطن کو غداروں سے نجات دے، یا اللہ اس وطن کو گدھ جو ہے نا ولچر ان سے نجات دے، یا اللہ جو ہمارے ملک کے خلاف جو ملک کام کر رہے ہیں ان کو ہماری بھول جائے، اپنی پڑ جائے، ہمیں ان سے اور انہیں ہم سے دور کر دے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی حفاظت کرے، خیر کرے، سب کچھ، لیکن اپنا وطن تو اپنا وطن ہے نا۔ کہتے ہیں نا ایک طوطے کو کسی نے پکڑ لیا اور پکڑ کے کہیں لے گیا، جب پنجرے میں ڈالا اور پھر اس کو آزاد کیا تو وہ ہائے وطن کہہ کے مر گیا۔ یہ میرے خیال علامہ اقبال نے ہی نظم لکھی ہوئی ہے۔ وطن اپنا وطن ہے، اس کی قدر کریں، اس کی خدمت کریں، اس کے ساتھ ایمانداری کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اجازت، خدا حافظ۔